अस्सलाम वालेकुम। कोरोना का दबाव अभी जारी है और इसका दबाव सिर्फ लोगों की सेहत के हवाले से नहीं है बल्कि इक़्तिसादियात के हवाले से भी है। और जैसे जैसे इकनॉमिक एक्टिविटी को पिछले चंद हफ़्तों में दबाया गया ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और जो करना नागुज़ीर है इसको हल्के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वायरस अभी उस फेज़ के अंदर है जिसकी हतमी शक्ल क्या होगी वो हमें उसके जवाबात मालूम नहीं है। फ्लू वायरस की तरह ये फैल रहा है, बहुत से लोग इससे ठीक हो जाते हैं लेकिन नातवान लोग, बीमार लोग, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इकनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से सिर्फ यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिर रही हैं और पाकिस्तान के पास भी इस वक्त कुशन है। इस वक्त दो ऑप्शन हुकूमत के पास हो सकती हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मुकम्मल रिलीफ लोगों को पास ऑन कर दे। रिलीफ भी नहीं कहना चाहिए बल्कि जो फार्मूला एग्रीड है उसमें यह था कि प्राइसेस चढ़ेंगी तो हम लोग बढ़ाएंगे, एक ख़ास टैक्स लेने के बाद गिरेंगी तो उतना घटाएंगे। अब उतना घटाया नहीं गया। अब इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखें तो पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी ऐसी है जो पावर्टी लाइन के करीब जा चुकी है पिछले चंद हफ्तों में, और उसको मदद की भी ज़रूरत है। हुकूमत ने जो 144 अरब की कैश सपोर्ट दी है वो नाकाफ़ी है। 4 माह के लिए 3000 पर मंथ के हिसाब से 12000 सपोर्ट दी गई है। गरीब मुल्क के बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, लेकिन ऑयल प्राइसेस की मद में एक विंडो है और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि 2-3 महीने 4 महीने बरकरार रहे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन पे है और ऑयल प्राइसेस नीचे हैं। ये जो कुशन है ये चंद अरब का जो मिलेगा हुकूमत को, इन एडिशन टू 144 बिलियन, ये उन्हीं गरीब लोगों के अंदर रमज़ान के महीनों में ईद के मौके के ऊपर सेकंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर तकसीम करना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई ये पार्टी या वो पार्टी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए। बाकी इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम में चलेंगे तो आगे बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम में उसके ऊपर हम ख़ास तौर पर फोकस करें कि क्या हुकूमतें वाक़तन रिलीफ लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि सिंध वफाक की तरफ सवाल उठा रहा है, वफाक सिंध के ऊपर सवाल उठा रहा है। इनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं जो किसी प्रोडक्टिव काम में इंगेज की जा सकती हैं इस सूरत हाल के अंदर, कि वो वीक एरियाज़, ग्रे एरियाज़ आइडेंटिफाई करें जहाँ लोगों की मदद की ज़रूरत है। वो बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिव काम करें, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने या वो ट्वीट्स चला के एक दूसरे के ऊपर तस्वीरें बना के चलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। तो मुनासिब अच्छा इस्तेमाल करें इस अपॉर्चुनिटी का। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मदद की ज़रूरत है और लीडरशिप रोल रिक्वायर्ड है तमाम लोगों से। वफाक के अंदर पीटीआई की, पंजाब के अंदर पीटीआई की, केपी के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, इस तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कहीं पे नून लीग AJK और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी पार्टियों की हमारे से हुकूमतें बनी हुई हैं। तो इन लोगों का एक रोल है, इस वक्त वो रोल अदा करें। अगर वो रोल अदा आज ना कर पाए तो कल इनको कोई पूछेगा नहीं। तो ये आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस है। जो हमारे साथ आज शुरा हैं प्रोग्राम, ज़रताज गुल साहिबा हैं हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर भी हैं और रहनुमा हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ शेख साहब सिंध से सूबाई वज़ीर भी हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। टुवर्ड्स दी एंड ख्वाजा आसिफ साहब PMLN से, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। ज़रताज, जो सिंध हुकूमत ने कैश रिलीफ दिया उसके ऊपर बहुत से बयानबाजी हुई, कोर्ट के अंदर भी सवालात उठे, तो ये सवालात इतने उठ क्यों रहे हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी का इशू है? आपके वफाकी वज़रा ने उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वो 8 अरब कहाँ गए, क्या हुआ उसका? थैंक यू नदीम मलिक साहब। सबसे पहली बात ये कि नदीम मलिक साहब, जब हम गवर्नमेंट का पैसा देते हैं, टैक्स पेयर का पैसा देते हैं, जब कोई रिलीफ देते हैं तो वो हमेशा पब्लिसाइज करना होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। वो पब्लिक मनी होता है तो वो पब्लिक उसका सवाल करती है। तो 8 अरब हो, 8000 हो, 8 करोड़ हो, 800 करोड़ हो, बाय एनी मीन्स ने आपने बताना होता है कि किस शख्स को कौन सी फैमिली कहाँ पर गए हैं। तो उसमें तो क्वेश्चन होता है। और उसमें ये सिंध हुकूमत का बड़ी मुतक़ख़िज़ बात है उनका ये कहना कि जी हमें नहीं पता चला, और वाकई उनको भी नहीं पता चला उन ख़ानदानों को जिनको वो पैसे दिए गए हैं। सो सुप्रीम कोर्ट अगर सवाल करती है या पब्लिक सवाल करती है, कोई भी सवाल करता है, दे आर आंसरेबल। हाँ, अलबत्ता अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई शख्स किसी की मदद करना चाहता है तो वो फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को पता न चले, क्योंकि वो आपकी पर्सनल नेकी है, वो आप उसको पब्लिसाइज ना करें तो वो आपकी अपनी मर्जी है, और पब्लिसिटी करना चाहे तो भी वो आपकी मर्जी, ताकि और लोगों को आप इंप्रेस कर सकें। लेकिन जो गवर्नमेंट के पैसे होते हैं आपने उसको ज़रूर बताना होता है। मैं उसके आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जी, आपने इंटरव्यू में बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि जी अगर आज नहीं इकट्ठे होंगे, अगर आज ये लोग नहीं इकट्ठे होंगे और तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि आज ये सियासत का टाइम ही नहीं है। ये जो बयानबाजी है या जो सोशल मीडिया पे जवाब देना दूसरे को, दिस इज़ नॉट ए सूटेबल टाइम। ये जी हम सब इधर उधर हो जाएंगे। आपने एक बिलावल भुट्टो के ऊपर ट्वीट की, वो आपने क्यों की? जी मैं उसका भी बताती हूँ, लेकिन ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि ये जी सिंध में 15 लाख, मैं स्टेटिस्टिक के साथ आपको बताना चाहती हूँ
جی سندھ میں 15,73,159 افراد میں 18,87,80,28,000 روپے پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ نے جو احساس کیش پروگرام ہے اس کا جو ہے وہ جا کے دیا ہے 12,000 روپے. اب میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اس کو کوئی جا کے چیلنج کر سکتا ہے. ایک شخص ایک فیملی جو شخص رجسٹرڈ ہوا کیونکہ یہ فلی آٹومیٹڈ ہے, اس کے اندر کمپیوٹر کتنے لوگوں کو یہ پیسے ملے دوبارہ دہرا دیں؟ سے تعلق رکھتا ہے. جی بالکل. سندھ میں 15,73,159 افراد میں 18,87,80,28,000 روپے فیڈرل گورنمنٹ احساس کیش پروگرام کی طرف سے دیے گئے ہیں. تو جب ہمیں, اور یہ ابھی تو پہلی ہے, تو یہ تو ابھی 3 سٹیپس کے اندر ہونا ہے, ابھی سیکنڈ بھی آنی ہے, تھرڈ بھی آنی ہے, اور انشاءاللہ جس طرح ہم ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں یہ تو مزید اگر کوئی شخص بچہ چاہتا ہے یا علاقے والا چاہتا ہے ٹائیگر فورس کو پیسوں کے معاملات سے دور رکھیے گا. زرتاج, ٹائیگر فورس کا پیسوں کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ باقی جو مرضی کریں, جو کیش سپورٹ ہے وہ آپ کا ایک کمپیوٹرائز جو ماڈل ہے, سکورنگ آپ نے ایک سکور کارڈ بنایا ہے اسی کے تحت جانا چاہیے. نہیں وہ آپ نے میری پوری بات نہیں ہونے دی نا ندیم صاحب. اصل میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا جس میں ہم احساس ٹائیگر فورس کو ہم یا ریلیف ٹائیگر فورس کو ہم لے کر آنا چاہتے ہیں میدان ہے, وہ ہم جو ہے اس علاقے کے لیے لے کر آئیں گے جو کہ وہاں پہ جا کے مالی امداد نہیں, پیسے کی شکل میں نہیں ہوگی, یعنی اشیاء جو ہے وہ پہنچائے گی کہ کہیں پر آٹا پہنچانا ہے, کہیں بھی کھانے پینے کی اشیاء پہنچانی ہے, کسی علاقے کو کوارنٹائن کرنا ہے, کسی علاقے کی نشاندہی کرنی, مدد کرنی ہے. احساس کیش پروگرام فلی آٹومیٹڈ ہے, اس کا وہ کمپیوٹرائز ہے, اس میں انسانی عمل دخل ہے ہی نہیں. تو میرا صرف اچھا اب یہ مجھے اس کا پہلے بتا دیں کہ آپ نے ٹویٹ کیوں کی بلاول کے خلاف, پھر میں نے امتیاز صاحب سے جواب لینا ہے یہ کیش ریلیف والا. آپ پہلے بتا دیں کہ آپ نے بلاول کے خلاف ٹویٹ کیوں کی. نہیں میں تو پبلک نمائندہ ہوں, اور میں جب آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اپنی فیڈرل گورنمنٹ کا اور اپنی پنجاب کی گورنمنٹ کا, کے پی گورنمنٹ کا ساری چیزوں کا جواب دوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ شوشہ کرنے جاتی ہے دنیا کے اندر کہ جی ہم فلی لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, جبکہ وہ جزوی لاک ڈاؤن ہوتا ہے, وہ انہوں نے غلط بیانی کی, کیونکہ آپ نے اس کا دیکھ ہی لیا کہ وہ کس طریقے سے لوگ وہاں پہ شور مچا رہے تھے, تمام جسی طریقے سے جیسے باقی صوبوں کے اندر ہے, لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. اگر فرض کریں ان کا لاک ڈاؤن تھا, جزوی لاک ڈاؤن نہیں تھا جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے پھر وہ آپ کے سامنے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے 8 ارب کس کو پہنچایا, ان کے پاس کوئی فیملی ہے, کسی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. پھر انہوں نے جو 2008 سے اور 2006 سے جو ایکسپائرڈ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء تھی اس کو جا کے لوگوں کے اندر پہنچایا, اور وہ میڈیا نے دکھایا ہے کہ کون سی چیز ایکسپائر ہے, تو وہ بھی لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو دیکھیں جی ہم ایکسپائر چیزیں دے رہے ہیں. تو یہ ایک موقع تھا کہ جہاں پہ سیاست نہیں ہو سکتی تھی, وہاں پہ آپ جو ہے آپ کی 9 جو ہے این سی کی میٹنگ ہو چکی ہے, جس میں سندھ کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں, جو آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا آپ نے بلاول کے خلاف ٹویٹ کیوں کی. جی نہیں میں خلاف نہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ آپ کا یہ شوشہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ غلط بیانی سے کام نہیں, یہ سیاست کا کام ہی نہیں ہے. آپ کے پاس تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے جزوی لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے لوگوں کو جو وہ تھا راشن وہ پہنچانے کا میکانزم کیوں نہیں بنایا, اور اگر آپ نے 8 ارب دیے تو آپ کے پاس ان فیملیز کا حساب کیوں نہیں ہے, اور اگر فرض کریں آپ نے لوگوں کو کوارنٹائن کرنا ہی تھا تو آپ نے جب لوگوں کو جو امداد پہنچائی ہے امتیاز شیخ صاحب آپ نے بہت شکریہ, آپ کا الزام ہے وفاق کا آپ کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے 8 ارب روپے کا, کہاں بانٹے آپ نے وہ پیسے. دیکھیں جی اب مجھے ابھی آپ سکون سے سنیے گا ندیم صاحب, اور وہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے, کسی کی جیب کا پیسہ ہماری جو نہیں ہے. ہیں منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کو تو انفارمیشن ہی نہیں ہے بہت سی چیزوں کی, ٹھیک ہے جی, اور مطلب وہ مطلب صرف سنی سنائی باتوں پر انہوں نے بات کی ہے, اور میں آپ کو پورے تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ہوا کیا نہیں ہوا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہمارے چیئرمین نے آپ نے جو شروع میں انٹرو دیا اس کے حوالے سے میں بات کروں. جب یہ پورا مسئلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے 26 فروری کو اس کا نوٹس لیا اور اس پر اپنا کام شروع کیا اور لیڈ رول ادا کیا پاکستان میں. اور اسی وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی میسیج دیا یہی کہ ہم ساتھ مل کے کریں, کرونا ایسی وبا ہے جو کہ پورے دنیا میں ہے, پاکستان میں تو ہے ہی ہے لیکن پوری دنیا میں ہے اور ہم سے زیادہ ہے, وہاں ان ملکوں میں یورپین اور امریکن کنٹریز میں, چائنا میں شروع ہوئی. تو لیکن اس کا ہمیں جواب یہ دیا گیا کہ مطلب ہم پہ تنقید کی گئی, ہمیں مطلب اس کا ریسپانس نہیں دیا گیا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا شروع میں, اور اس کے بعد پھر وہ مارچ کے مڈ میں کہیں جا کے انہوں نے اس پہ ایکٹیویٹی کی. تو پہلا جو آپ کا انٹرو تھا, تو ہم نے پاکستان پارٹی نے
پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے کیا آپ کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپائرڈ آئٹمز لوگوں کو تقسیم کیے، کیا یہ بات درست ہے؟ اب آ جائیں آپ وہاں سے ہمیں جواب نہیں ملا. کیا آپ کی سندھ حکومت نے جو ایکسپائرڈ آئٹمز تھے جن کی میعاد ختم ہو چکی تھی وہ لوگوں میں امداد کے طور پر تقسیم کیے؟ سنیں میں آپ کو سب باتوں کا جواب دے رہا ہوں. 8 ارب روپے کی بات، تو 8 ارب تو ہم نے ریلیف پہ خرچ ہی نہیں کیے. اور جہاں تک پیسوں کے ڈسٹریبیوشن کی بات ہے تو ہم نے تو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کیے. ہمیں تو ویسے پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے دیے ہی نہیں گئے. آپ نے کتنے پیسے ریلیف کے اوپر خرچ کیے؟ ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہے؟ 1 ارب 8 کروڑ روپیہ جو کہ خوراک پہ، راشن پہ خرچ ہوا ہے. ہم نے سب سے پہلے ہم نے مالی معاونت کا پروگرام شروع کرنا چاہا، اور اس کے لیے ہم نے شارٹ کوڈ بھی ایک کیا جس پہ تقریباً 2.5 لاکھ کالز آ چکی تھیں. اچانک ہی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے رکاوٹیں شروع کر دیں، کبھی نادرا سے، کبھی پی ٹی اے سے، کبھی کسی اور سے. شارٹ کوڈز ہمارے چینج کر دیے گئے. ہمیں ڈیٹا مانگی، ڈیٹا نہیں دی گئی. پی ٹی اے نے کہا کہ آپ ٹیلی فون کمپنیوں سے بھی انفارمیشن نہیں لے سکتے. پورا ہمیں الجھا کے رکھ دیا گیا. پھر ہم نے جو پروگرام ہم نے شروع کرنا تھا مالی معاونت کا، وہ پھر ان کو اپنا پروگرام شروع کرنا تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ضرور کریں، ہم تو ہم نے تو تعاون کا ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ ہمیں نہیں کرنے دیا گیا، ڈیٹا نہ دی گئی. اور یہ دیکھیں آپ ندیم صاحب، مسئلہ یہ ہے. میرا سوال کا جواب دے دیں تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کیا سندھ حکومت اب مالی معاونت کر رہی ہے یا نہیں کرے گی؟ کیا فیصلہ ہے؟ نہیں کہ ہمیں نہیں دیا گیا کرنے. ہم نے تو کیا آپ کرنے کا ارادہ ہے، پروگرام ہے، آپ کریں گے یا نہیں کرنی؟ دیکھیں جی، ابھی انہوں نے شروع کیا، یہ پورا تو کریں. اور جب انہوں نے جو شروع کی ہے اس کا حال دیکھیں، ہزاروں لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ہزاروں ہماری بہنیں عورتیں مائیں وہاں جمع ہوتی ہیں. منصوبہ نہیں ہے جس میں آپ نے کیش ریلیف دینی ہے؟ ہم نے جی کیش ریلیف کا منصوبہ بنایا ہوا ہے نا، لیکن وہ ہمیں شروع نہیں کرنے دیا جا رہا. ہمیں ڈیٹا نہیں دی جا رہی، ہمیں روکا گیا. اور پھر اس کا حشر دیکھیں کیا ہوا. جس چیز کے لیے یہ لاک ڈاؤن کے لیے یہ کیا تھا کہ ان کو سب سپورٹ ملے، وہاں ہزاروں عورتیں مرد جمع. میں آپ کو. اور دوسری بات یہ، جب ہم نے پھر راشن کا پروگرام شروع کیا، تقریباً ہم نے 4 لاکھ کے قریب بیگز. آپ کا آواز کٹ رہا ہے. ہلو، آپ کو وفاق کیسے روک سکتا ہے کیش ریلیف دینے سے؟ آپ کیش ریلیف دیں، وفاق کیسے روک سکتا ہے آپ؟ دیکھیں جی، وفاق نے ہمیں کیش ریلیف اس لیے روکا کہ ہمیں ڈیٹا نہیں دی گئی. ہم کہاں سے دیں؟ وفاقی ادارے ہیں ڈیٹا دینے والے. پی ٹی اے نے روکا. ہمارے خط لکھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم صاحب سے جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے اس میں بات کی. اور پھر ہم نے تو یہاں تک بھی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن شروع میں روکا گیا. پھر جا کے ہم نے راشن کا سسٹم شروع کیا. یہ پتہ ہے کہ یہ BISP کا ڈیٹا ہے، اور BISP کے اعداد و شمار جو بھی ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ابھی بھی دیکھیں نا جی، ابھی بھی جو ہے یہ اعداد و شمار نہیں ہے. میں اس پہ سرپرائز وہی ہے جو کہ BISP کا پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے رکھ دیا. ہم نے اس پر بھی کوپریٹ کیا. لیکن پنجاب حکومت کہہ رہی ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں تو ہم نے تو کیا نا جی، ہمیں کرنے تو دینا. سندھ کا ڈیٹا سندھ کو نہیں دیا جا رہا. یہ دیکھیں نا زیادتی کتنی ہے. ہم نے مانگا، میں نے خود بات کی، میں اس کمیٹی میں تھا، میں نے خود بات کی، نادرا کے چیئرمین سے بات کی، پی ٹی اے کے چیئرمین سے بات کی. ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کو خط لکھا، ہم نے FBR کو خط لکھا. آپ مجھے اس کا بھی جواب دے دیں. کیا آپ نے ایکسپائرڈ آئٹم تقسیم کیے؟ کس کا؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں جی، اس میں ہم نے موسٹلی چیزیں خریدی ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے، موسٹلی. ٹھیک ہے، ڈپٹی کا. اور یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. پورے ڈپٹی کمشنروں 29 ڈپٹی کمشنر ہیں اور کہیں سے شکایت نہیں آئی. اگر کوئی لوکل اکا دکا کو شکایت کسی وینڈر سے آئی ہے تو اس کا فوری نوٹس لیا گیا ہے. آپ دیکھیں 4 لاکھ بیگ اس وقت تک تقسیم تقریباً ہو چکے ہیں. اب 4 لاکھ بیگ میں اگر 2 بیگ کسی وینڈر نے خراب بھیج دیے تو اس کا مطلب. جی ہلو، جو ایکسپائرڈ آئٹم خریدے گئے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ نہیں، ایکسپائر تو کہیں بھی نہیں ہوا. ایک جگہ صرف پورے ایک ضلع میں ایک وینڈر کا کوئی سامان تھا جس پہ اس کا جو اپنا بیگ تھا اس پر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. سامان ابھی آپ بتائیں کہ چاول اور دال ایکسپائر ہوتی ہے کیا کبھی؟ یہ تو مجھے بتائیں. اب آپ اس میں چینی کا بھی ایکسپائر ہوتی ہے کیا؟ اگر 10 سال پہلے سے پیک ہے اس کے اندر کیڑا لگ سکتا ہے. وہی آئٹم وہ آپ کو پتہ ہے کیڑا اس کو کھا جاتا ہے، دال کو بھی کھا جاتا ہے اور چاول کے اندر بھی آ جاتا ہے. اس کی ایک پیکیجنگ کی ڈیٹ ہوتی ہے، اس کو آپ انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں استعمال کرتے. ہم نے اس کی انکوائریز کی ہیں اور جہاں بھی شکایت آئی ہیں وہاں ہم نے فوری طور پہ اس کا ایکشن لیا ہے. اس پر کس ضلع کی شکایت تھی آپ بتائیے، میں اس کا جواب ابھی لیتا ہوں زتاج سے. یہ کس ضلع کی شکایت تھی؟
ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہماری بہن کو. جی آپ بتا دیجیے. انہوں نے ان کو آپ بتا دیجیے. نہیں پتا ہوگا جی, میں بتا رہا ہوں. یہ ٹھٹھا سے شکایت آئی تھی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے خود بات کی ڈپٹی کمشنر, ٹھٹھا سے شکایت تھی. ایک وینڈر سے شکایت ڈپٹی کمشنر صاحب کو ملائیے جی, ان سے پوچھتے ہیں. زرتاج اب آپ بتائیے, اگر وہ کیش ریلیز دینا چاہتے تھے وفاق کیوں رکاوٹ بنا؟ بات کی نہیں کی اس مسئلے پر. بات دیکھیں, میں آپ کو ملک صاحب ایک بات بتاتی ہوں. میں ابھی سیدھی ہی آپ کے پروگرام میں ڈائریکٹ ڈیرہ غازی خان سے آ رہی ہوں, اور میں 10 دن سے وہیں پر تھی. میں نے وہاں پہ الحمدللہ کوئی لوگوں میں امپیشنس یا پھر فرسٹریشن نہیں دیکھی ہے, کیونکہ پنجاب نے اپنا میکنزم اتنا اچھا رکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں, ابھی آپ نے سندھ کے ترجمان, میں تو نہیں خیر ان کو جانتی ہوں, لیکن آپ نے اگر وہ ڈیٹا مانگ رہے ہیں تو آپ نیدرا کا ڈیٹا انہیں دیں تاکہ وہ لوگوں کو کیش سپورٹ تو دے سکیں نا. اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو, اس وقت کسی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. بالکل. اچھا جی سن, اور ندیم صاحب ڈیٹا سندھ کا ہے, سندھ کی حکومت مانگ رہی ہے, سندھ کے لوگوں کے لیے مانگ رہی ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. اب جاتی دیکھیں نا, اور بہت کوشش کی, ہم نے خط بھی لکھے ہیں. پورا سنیں. ویسے ایک چیز میں آپ کو امتیاز شیخ صاحب کہوں, میں زرتاج کی طرف آنے سے پہلے آپ چیف منسٹر سے ایک خط لکھیں وزیر اعظم کو, اور اس خط کو پبلک کریں, ریلیز کریں کہ ہمیں یہ ڈیٹا چاہیے. پھر اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم اس کا جواب لیں گے. اس طرح آپ کے اوپر بھی ہمیں اعتبار کے اوپر معذرت کے ساتھ تھوڑے سے شکوک پیدا ہو رہے ہیں. آپ خود پڑھیں, دیکھیں کس ڈیٹ کا خط ہے, میں دیکھوں گا. اور میں نے خود خط لکھے ہیں اپنے چیئرمین نادرا کو اور پی ٹی اے کے چیئرمین کو, میں نے خود لکھے ہیں. میں وہ بھی آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. بتائیے, اگلا پروگرام کر دیجیے گا. جی جی, ایک تو ملک صاحب ایک ایک کر کے جواب دیتی ہوں. دیکھیں, ابھی آپ نے سندھ کے سپوکس پرسن سے جو بھی سوال کیا, آپ نے ان سے کہا ان کے اپنی فگرز نے کہا جی ہم نے 8 ارب کا جو ہے وہ پیکج دیا ہے. اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے 8 ارب کا دیا ہی نہیں, ہم نے تو 1 ارب کا دیا ہے, لہٰذا یہ کانٹرڈکٹری ان کے سٹیٹمنٹ ہوگی. دوسرا, 1 مہینے سے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ سب سے زیادہ میڈیا پہ چیخ رہے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو زرداری کہ جی ہمیں سندھ گورنمنٹ کو زیادہ پتا ہے کہ لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, لہٰذا ہمیں جو ہے وہ سخت کرفیو اور لاک ڈاؤن کرنے دیا جائے. یہ کہہ رہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی وہاں پہ راشن تقسیم ہی نہیں کیا. دیٹس ویری انفارچونیٹ. یعنی آپ نے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا, کاروبار آپ نہیں کرنے دے رہے, اور آپ کے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی پیکج ہی نہیں ہے. اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد امتیاز شیخ صاحب فرما رہے کہ جی ہم سوچیں گے. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. تیسرا, آپ نے پورا پورا تیسرا, نہیں ملک صاحب ہم یہاں پہ بڑے میچور لوگ بیٹھے نا, یہ اپنی بارے پہ بولے. تیسرا, آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جی بسپ کا, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بسپ میں کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے لوگوں نے, ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے جو الیکشن ہے وہ واقعی سلیکٹڈ ہو کے لڑ لیا. انہوں نے جو ہے وہ صرف ٹھپے لگائے ہیں, سٹیمپنگ کی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حلقے میں کتنے لوگ نادار ہیں, کتنے لوگ مجبور ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں, کتنے لوگوں کو جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لیول ہے. اس کا مطلب کہ بنظیر انکم سپورٹ میں واقعی انہوں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے, جو ان کے اپنے وہ 18 اب دونوں مہمان مجھے چند منٹ موقع دیں, تو مجھے بڑا افسوس ہے. دونوں مہمان مجھے موقع دیں, یہ تھوڑا سیاست سے ہٹ کے بات کرنی ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے. ڈاکٹر جاوید صاحب, آج یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جو بیسیکلی ایک مانیٹرنگ میکنزم وضع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ پنجاب کے اندر کلوروکوئن کے اوپر بھی اور یہ پلازما کے اوپر جو تجربات ہیں اس کا آغاز ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اگر اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ ملک صاحب. ڈیفینیٹلی پنجاب میں یہ کام ہمیں کوئی 2 ہفتے پہلے شروع کیا, اور بہت سارے ملٹیپل سینٹرز ہیں, اور صرف پنجاب میں نہیں ہیں, کے پی کے سے لے کے سندھ تک ہیں. ہمارے 29 سینٹرز ہیں, لیکن اوبویسلی پرنسپل انویسٹیگیٹر میں ہی ہوں, لیکن ہمارے کو پی آئیز تقریباً سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, کوئٹہ میں بھی ہیں. تو ان میں ہماری انرولمنٹ یہ پہلے شروع پہ ہمارا خیال تھا کہ چھوٹے سیمپل سائز پہ ہوگی, کوئی تقریباً 1950 تھا, لیکن اس وقت جو ہمارا سیمپل سائز ہے, جو ہمارا ٹارگٹ ہے, وہ اس وقت ہم نے تقریباً 9750 پہ ہمارا اسٹیٹسٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ تب جا کے یہ ہوگی. یہ اس میں 7 گروپس ہیں ہمارے. ایک ہائیڈروکسی کلوروکوئن ہے, اور ایک ہائیڈروکسی کلوروکوئن کمبائنڈ ود ازیتھرومائسن ہے, اور ایک ہائیڈروکسی کلوروکوئن کمبائنڈ ود اوسلیٹاویر ہے. اوسلیٹاویر ایک اینٹی وائرل دوائی ہے جس کو آپ ٹیمی فلو کے نام سے جانتے ہوں گے. جو چوتھا گروپ ہے وہ خالی ٹیمی فلو ہے یا اوسلیٹا ہے, اور جو چھٹا گروپ ہے وہ
خالی ازیتھرومائسین ہے، اور جو 7واں گروپ ہے وہ کنٹرول گروپ ہے، پیرلل گروپ ہے. تو یہ 7 گروپس کی اسٹڈی ہے، اور اس کا جو پرائمری اینڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، یہ سارے کووڈ-19 نیزوفرنجیل سواب سے پازیٹیو پیشنٹس ہیں، اور اینڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کون سی ریجیمن سے سب سے پہلے ہوتی ہے. اور اس وقت انشاءاللہ یہ اور ہمارا بہت جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ہماری ڈیٹا سیفٹی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ نے ہمیں الاؤ بھی کر دیا ہے کہ بہت جلد ہم جب سگنیفیکنٹ نمبرز کو دیکھ لیں گے اور سگنیفیکنٹ ہمیں ویریشن مل جائے گی، جو گراف ہیں ایک دوسرے سے چھٹنے شروع ہو جائیں گے، تو ہم ڈیفینیٹلی اس کا شیئر کریں گے تاکہ اس سے دنیا فائدہ حاصل کرے. 9750 میں سے ڈاکٹر جاوید اکرم، ابھی کتنے لوگوں کو آپ نے یہ کلوروکوئن وغیرہ اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور ازیتھرومائسین کے تجربات شروع کیے ہیں؟ کوئی نمبر ہے ذہن میں اس وقت؟ ابھی ہمارے تقریباً 350 آج ابھی دوپہر تک ہو گئے تھے. اب میرا خیال ہے کوئی 400 کے قریب ہو گئے گے، کیونکہ ہماری انرولمنٹ ہم کافی تیزی سے کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا، اس کا نام ہے پروٹیکٹ سے بنتا ہے، پاکستان رینڈمائزڈ آؤٹ کم ٹرائل ان کرونا وائرس. تو یہ نام بھی بڑا اچھا ہے، فلیشی ہے، اور پوری دنیا تقریباً اس کی طرف دیکھ رہی ہے، خاص کر امریکہ، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 بیانات میں کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی افیکٹو دوائی ہے. تو وہ بھی اس کی طرف، اس ٹرائل کی طرف دیکھ رہے ہیں، بیکاز دس ہیپنس ٹو بی سو فار دی لارجسٹ ایور ٹرائل اسپیشلی ان انڈو ایشین پاپولیشن. تو اس کی بہت بڑی کلینکل سگنیفیکنس ہے، جتنی ہی جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اس کا انٹرم. سوری، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلازما ابھی تک کتنے لوگوں کو لگایا؟ سوری، دوبارہ کہیں گے، مجھے آواز کٹ گئی تھی. اچھا، پلازما کا میں آپ کو بتا دوں کہ پلازما میں اور طاہر شمسی صاحب ہم کو پی آئی ہیں اس کے، اور پلازما ہم نے ابھی ہارویسٹ کرنا شروع کیا ہے. اور ابھی کیونکہ ہمارے پلازما کا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 ہفتے گزر چکے ہوں گے نیگیٹو ہوئے، جب لاسٹ نیگیٹو 2 سیمپلز نیگیٹو ہوں گے، یعنی کہ بیماری کو تقریباً ختم ہوئے ہو سکتا ہے 4 ہفتے ہو چکے ہوں، اور ان کو کوئی کوموربیڈیٹی اور نہیں ہو، ہیپیٹائٹس بی سی نیگیٹو ہو، تو اس میں ابھی تک ہم نے 3 پیشنٹس کا پیشنٹس تو نہیں کہنے یہ 3 وہ لوگ جو ریکور کر گئے ہیں کووڈ-19 سے، ان کا ہارویسٹ کیا ہے، اور اب ان کو ہم لگانے جا رہے ہیں ان کو نیکسٹ 1 اور 2 ڈیز میں، جو ایلیجیبل پیشنٹس ہوں گے. اور وہ پیشنٹس ہوں گے who are either on ventilators or who are eligible to be on ventilator. تو وہ ایک اس گروپ میں ہوگا جو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب highly critical patients ہیں. اس کے علاوہ ہم بی سی جی ویکسینیشن والے بھی کامیابی دے اور لوگوں کی صحت کے لیے یہ جو تجربات ہیں جلد سے مثبت نتائج لے کر آئیں. ایک اور ایشو ہے اور وہ بڑی کامن کمپلینٹ ہے، میں آپ سب سے چاہوں گا جتنے میرے مہمان ہیں اس کے اوپر سنیں بھی اور اس کے اوپر ہماری مدد بھی. جو پینشنرز ہیں جن کو حکومتیں کیش سپورٹ دینا چاہتی ہیں، جو اولڈ ایج میں ہیں، عام طور پر ان کے فنگر پرنٹس ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک کلپ ہے جو گھوم رہا ہے سوشل میڈیا پہ، متی اللہ جان نے بھی اس کو ٹویٹ کیا، ایک سندھ کے جرنلسٹ ہیں، ہم نے ان سے بھی کانٹیکٹ لینے کی کوشش کی. وہ جو بات کر رہے ہیں ان کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کمپلینٹ ہم 10 جگہ سے سن چکے ہیں کہ جن کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں وہ لوگ رسوا ہو رہے ہیں. تو بڑی عمر میں جا کے 65-70 سال کی عمر میں بندہ جو ہے اس کو رسوائی سے، مشکلات سے بچا کے آسانی سے پیسہ دینا ہے. یہ سنیے کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کی کمپلینٹ ہے سب کی، میں اس لیے آپ کو سنوا رہا ہوں، دکھائیے گا. اس کے اوپر اگر ہم جواب لے سکیں زرتاج سے. زرتاج، اس ایشو کو ایڈریس کرنا سب سے اولین پرائورٹی ہونی چاہیے. اچھا ملک صاحب، عجیب بات یہ ہے کہ یہ میں کوئی 4 یا 6 مہینے پہلے یہ پرائم منسٹر کے انیشیٹو میں 2 پبلک انیشیٹو میں خود لے کر گئی تھی. ایک تو یہ کہ پی ٹی وی پہ اور تمام نیشنل ٹی وی پہ سائن لینگویج ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ نہیں دیکھ سکتے یا سن سکتے ہیں، کہ ان کو جو سن نہیں سکتے کہ ان کو پتہ چلے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے یا دنیا میں، وہ اگر آپ پی ٹی وی پہ دیکھتے تو وہ سائن لینگویج جاری ہوگی. سیکنڈ، جو میں یہ پرائم منسٹر انیشیٹو میں پبلک انیشیٹو میں یہ خود یہ لے کر گئی تھی، کیونکہ میرے بابا چیف انجینئر وابڈا سے ریٹائر ہوئے تو ہمیں ایک دن پورا دن لگ گیا تھا، ان کی تھمب آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی، اور وہ پینشنر ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے بابا کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ. تو اس کے لیے پھر ہم نے اس وقت بھی اسٹیٹ بینک اور اس کو حفیظ صاحب کو، تمام لوگوں کو پرائم منسٹر نے پھر ایک ٹاسک دیا کہ اس میں جس طرح نادرا کا آئی ڈی کارڈ جب 60 سال کی عمر میں بن جاتا ہے تو وہ تاحیات ویلڈ ہوتا ہے،
دوبارہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح جو تھم ویریفیکیشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ تحیات کر دیا جائے. ابھی میں کل اس کی آپ کو پوری پراپر نیشنل پالیسی میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھاؤں گی, کیونکہ یہ انٹیریئر کے پاس ہے, اور نادرا کے لیے میں نے ایک دن بھی پورا خواتین کے لیے مقرر کروایا جمعہ والے دن کے ان کا آئی ڈی کارڈ ہے. اس کو ریڈ ٹیپ سے بچا کے براہ راست ثانیہ نشتر, ابھی میرے پروڈیوسر صاحب اگر ان سے بات کروا سکیں, آپ ان سے بھی ٹیک اپ کریں اور پرائم منسٹر کو بتائیں. اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ یہ پوری فائل گزرے منسٹریوں سے, تو اس کا حل کل دیں, لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف ایک آخری بات, حل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی میں جب اپنے حلقے میں گئی تو جن خواتین کا وہ جو فصل کاٹتی تھی تو ان کے تھمب امپریشن بھی نہیں آ رہے تھے, چاہے وہ جوان بھی تھیں تو یا جو مرد حضرات ہیں یا پھر جو اوور ایج تھے جس کی آپ نے ڈاکومنٹری دکھائی ہے. اس کا میں نے تو پھر اپنے حلقے میں یہ کیا کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا نادرا کا سینٹر تھا وہاں پہ ہم نے ایک اسپیشل ڈیسک بنوا دیا, وہاں پہ تھم ویریفیکیشن امتیاز صاحب اس پہ کوئکلی آپ بھی اگر رسپونڈ کر سکیں. وہ ڈائریکٹ ہم ان کی دیکھیں جی, میں ابھی آپ کو ایک دو چیزیں انہوں نے ہماری وزیر صاحبہ نے ایک بات کہی کہ مجھے پتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں ابھی 4.5 ملین لوگ ہیں جن کو, ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ سننے ابھی انہوں نے تو صرف سیاسی باتیں کر کے چپ ہو گئی. میں آپ کو صرف اسی کا بتا دیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. 1.6 سیکنڈ فیز میں آنے ہیں, 1.6 ملین 1 سیکنڈ فیز میں آنے ہیں. اور مطلب ابھی اور وہاں ڈپٹی کمشنروں کو کہا گیا ہے کہ آپ سندھ کا ہے 7,86,000 آدمی. زرتاج گل اور امتیاز شیخ صاحب کا بہت شکریہ. مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور بریک سے واپس آؤں گا تو خواجہ آصف ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب, پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں. خواجہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اگر میں خواجہ صاحب تھوڑے پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے پوچھوں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس صورتحال کے اندر ساری سیاسی قیادت وہ زیادہ تر یا بیان دینے کے اوپر یا تشویش ظاہر کرنے کے اوپر ہی اس کا کام رہ گیا, کوئی لیڈرشپ رول میں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں, میں یہ جو انہوں نے موجودہ حکومت جو ہے وہ سرکاری فنڈز سے بیسیکلی وہ احساس پروگرام ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے جس میں 12,000 جو ہے 4 مہینے کے لیے میرا خیال ہے کہ دیے جا رہے تھے. 3,000 روپے مہینہ جو کیا 3,000 روپے ایک مہینہ جو ہے خاندان کس طرح گزارے گا, اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. الحمدللہ پی ایم ایل این جو ہے, میں سیالکوٹ کا وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, باقی جگہوں کا بھی بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہے اور لوگوں نے اچھا رسپانس دیا ہے ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں. ہمارے لوگ جو ہیں سپورٹرز, ہمارے بلدیاتی اداروں کے جو ممبران ہیں, جب آپ کے پاس بہت مشکل ہونا ملک میں, آپ کی منتخب ایوان ہے, ان کو جڑ کے بیٹھنا چاہیے. دیکھیں, آج کی میٹنگ میں نے ریکویسٹ کی ہے میٹنگ کے شرکاء سے بھی اور اسپیکر صاحب محترم سے بھی ڈائریکٹلی کہ آپ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں. آج سے کو 20 روز قبل ہم نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے ریکویزیشن کیا تھا, سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی دونوں کا, پی ایم ایل این نے اور جوائنٹ اپوزیشن نے. تو وہ کورونا اس وقت زور پکڑ رہا تھا, تو یہ ہماری بات چیت ہوئی اسپیکر صاحب سے. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سمجھ نہیں ابھی آ رہی کہ کیا حالات بن رہے ہیں, تو آپ اجلاس جو ہے نا ریکویزیشن واپس لے لیں. ہم نے ریکویزیشن واپس لے لی. اب آج میں نے اس اجلاس میں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اجلاس بلائیں. بعض لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ جی یہ ویڈیو پہ اجلاس بلائیں. میں نے کہا جی ویڈیو میں ہم اپنے جو عوام, جو ہمارا ووٹر ہے جس کو ہم نے تسلی دینی ہے, اس کو اعتماد دینا ہے, وہ نہیں ہم ویڈیو پہ کر سکیں کہ 200 آدمی یا 250 آدمی ویڈیو پہ لگا ہوا ہے, یہ نہیں چلے گا. آپ اس کو اسمبلی کے میں فزیکلی لوگ پریزنٹ ہوں اور اس میں آپ 3-4 شفٹیں کر سکتے ہیں. 450 بندہ جو ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ سکتا ہے. آپ 60-70 سے زیادہ بندے نہ بیٹھیں, سیف ڈسٹنس کر کے جو ہے لوگ بیٹھیں, لیکن ٹیلی کاسٹ ہو, 2 دن چلے, 1 دن چلے, لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہمارے اس دکھ میں جو ہے یا ہماری اس کرائسس کے اندر جو ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے کیا پرفارم کر رہی ہے. لیڈرشپ سے میرا مراد ہے جو اجتماعی لیڈرشپ جو ہے
اس ملک کی جو لیڈر سارے منتخب لوگ ہیں نا جی، تو وہاں بیٹھیں اور اپنے اپنے حلقے کے ایشوز بھی ریز کریں، نیشنل لیول کی پالیسی سازی بھی کریں. بالکل نان سٹاپ چلنا چاہیے 2-4 روز 5 روز. سر اس کرونا وائرس کے ساتھ ایک پولیٹیکل خبر جو ہے وہ بڑی گرم ہے آج کل، وہ ہے نیب کی کارروائیوں کے حوالے سے. لیکن نیب کی کارروائیاں خاص طور پر اس وقت وہ جو آٹا اور چینی کرائسس سے ریلیٹ کر رہی ہیں وہ حکومتی شخصیات کے گرد گھوم رہی ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بیان آیا کہ نیب کارروائی کا آغاز کر رہا ہے اور نیب راولپنڈی کے جو ڈی جی ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ 1 مہینے کے اندر وہ رپورٹ فائنلائز کریں. آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے، کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں یہ میں نے بھی ٹی وی پہ پڑھا، یہ ٹکرز چل رہے تھے. اچھی بات ہے، یہ ایک ایسا بڑا کرائسس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چینی کی جو ہمارے یہاں پہ تجارت ہے یا پروڈکشن ہے یا اس کا چینی کی جو بھی ہے، یہ اس کو ایز اے جس کو کہتے ہیں نا اس کی جو کمپلیٹ انٹائرٹی جو ہے جو اس کی اس میں اس کو لینا چاہیے. ایک تو یہ ٹرانزیکشن ہے یہ جو، آپ کا خیال ہے کہ اس میں پیسہ کمایا لوگوں نے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں وہ جو ای سی سی کی جو سمری ہے جس کے اوپر اپروول ہوئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی. آپ فلور آف دی ہاؤس مطالبہ کریں؟ وہ ضرور کروں گا، ضرور. میں آپ کے ذریعے ابھی کر دیتا ہوں مطالبہ جو ہے کہ وہ پبلک کریں. یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا یہ پبلک ڈومین میں آنے چاہیے. قومی امانت ہے، یہ قومی امانت ہے، یہ پبلک ڈومین میں آنے چاہیے. لوگوں کو پتہ لگے. میں بیٹھ کے یہاں پہ الزام تراشی کر دوں، کسی کے ذمے لگا دوں، کسی کے ذمے نہ لگاؤں. میں جو ڈاکومنٹس بولتے ہیں یا حالات بولتے ہیں یا جو چینی کے جن لوگوں نے سہولت کاری میسر کی ہے، اس کا سمی کا فارغ ہو گیا، وہ فوڈ منسٹر فارغ ہو گیا. ایک پنجاب کا فوڈ منسٹر کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن کر جائے آپ نے تو اپنے آپ پہ، اور اس کو قربانی کا بکرا بنا کے اس کو بھاگلپور واپس بھیج دیا؟ یہ اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ بلیویبل. اس پہ یقین کوئی نہیں کر سکتا کہ سمی نے خود کیا ہے. سمی کو میں جانتا ہوں، بڑا پرانا جانتا ہوں، ہماری پارٹی کا بندہ ہے، اچھا آدمی ہے، آئی ہیو پرسنل لائکنگ فار ہم. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ حالات کے مطابق کر رہا ہوں کہ اربوں روپے کما گئے کوئی اور ہیں، جو بینیفیشریز کوئی اور ہیں، سزا جو ہے وہ سمی کو مل رہی ہے. جو رپورٹ پرائم منسٹر نے پبلک کی وہ آپ نے دیکھی، وہ آپ کے لیے تسلی بخش ہے؟ پرائم منسٹر نے نہیں پبلک کی، وہ لیک ہو گئی تھی اور دین دے ہیڈ ٹو اون اٹ کہ جی ہم نے کی ہے. تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیر از مور ٹو اٹ. اور یہ بھی کوئی اگر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے تو بہتر ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ جو فوڈ سیکورٹی کی ہے اس کے سامنے لے کے آئیں. اور اگر نہیں لے کے آتے اور یہ کوئی اس کو ہاشپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو کوئی اس پہ کمبل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے کوئی اور دروازے کھٹکھٹائیں گے. جو ہے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جا سکتے ہیں، عدالت بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور اپرچونٹی ہوگی کہ اگر یہ اجلاس بلایا جاتا ہے قومی اسمبلی کا تو اس میں آٹا چینی کرائسس بھی ڈسکس کریں. ایک رپورٹ اور چھپی ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا کہ آپ کی وجہ سے بینکوں نے پیسے جی بالکل وہ بھی رولا پڑا ہوا ہے. تو وہ پوچھیں کہ 13.5% کیوں رکھا ہوا تھا بھائی، اس پہ کس کو فائدہ تھا؟ نہیں جی ہم نے ہاٹ منی کیوں خریدی تھی؟ ہاٹ منی کا ہم نے ڈیٹیل پوچھی، میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھی پی اے سی کی میٹنگ کے اندر. انہوں نے کہا یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی آپ کے جو اس وقت کرتا درتا لوگ ہیں فائنانس میں وہ ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو انویسٹمنٹ کے اوپر. میں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن لے لوں گا، نام بھی لے لوں گا. وہ ایڈوائز کرتے ہیں، ان کی کمپنیز ہیں، اوورسیز کمپنیز ہیں، پاکستانی کمپنیز نہیں ہیں، ان کے انڈین جو ہیں پارٹنرز وغیرہ بھی ہیں ان کی کمپنیز کے. یہ آپ کس کی طرف اشارہ کریں؟ چلیں کسی اور پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کی طرف اشارہ کریں، جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ جو مرسنریز آتے ہیں، جو فلائی بائی نائٹ لوگ آتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو ہمیں پتہ لگنا چاہیے یہ 3 بلین یا $3.25 بلین کس کا آیا تھا اور واپس چلا گیا. اس میں بیشتر پیسے واپس، باقی لوگوں نے انکیش کرا لیا ہوگا نا، یا میچورٹی بھی انکیش کرے گا. مجھے ٹرانزیکشن کا اسٹرکچر نہیں پتا. لیکن یہ ملک صاحب، یہ اس قوم کے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، بینکرپٹ ہیں. ہماری آبادی کا 25-30% جو ہے پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہا ہے، غربت میں رہ رہا ہے، شدید غربت میں رہ رہا ہے. تو ہم جب ایسے ڈاکے مارتے ہیں
تو بیسیکلی ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں نا جو لوگ ہماری لوور مڈل کلاس اور ہماری جو سر یہ اسٹیٹ بینک کا رول جو ہے اس کے اوپر تو آپ کو قومی اسمبلی کو 2-4 روز لگانے چاہیے کہ 6 ماہ سال میں پاکستان میں اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ سے کس نے کیا فائدہ ہوا, پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ کیا اثر؟ میں بالکل دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایس سی میں ان کو یہ سوالات بھی ہوئے. اب دیکھیں 1 سال کے اندر 13.25 پہ گیا تھا نا یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے, 13 پہ گیا تھا, 13.25 پہ گیا تھا, اب 9 پہ آ گئے جی. یہیں 4.25% کا پڑا ہے اس فلکچویشن سے. اور ڈینائی کرتے رہے ہیں, بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ جی نیچے لائیں, اس کو سنگل فگر میں لے کے آئیں تاکہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو ملک کے اندر, پیسہ چیپ ہو, بورو کر سکے بندہ. جو 13-14 پہ بورو کرے گا یا 15 پہ بورو کرے گا یا 16 پہ بورو کرے گا, بیچ میں وہ اپنا کچھ ڈالے گا, بیچ میں آپریٹنگ کاسٹ کو بینک ڈالیں گے, 19-20 پہ اویلیبل ہوگا نا عام آدمی کو جو ہے. سر 1 سال میں اسی لیے تو اکانومی بیٹھ گئی ہے ساری, آپ کی انڈسٹریل سیکٹر بیٹھ گیا. انڈسٹری سیکٹر ہے ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو اللہ کرے کہ آپ کی یہ جو درخواست ہے لائیو سیشن والی یہ قبول ہو, تو اس میں یہ سوالات اٹھائیے گا ضرور. میں اٹھاؤں گا. میں اگر نہ اٹھائے, دیکھیں عدالتیں کہہ رہی ہیں جی کہ آپ اپنی فورم کیوں نہیں استعمال کرتے, نیشنل اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرتے ہیں. عدالتیں کہہ رہی ہیں نا, آپ نے ریمارکس پڑھے, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایم 100%. میں نے اگلے دن کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ پہلے بھی جب میں پٹیشنز لے کے گیا تھا پبلک انٹرسٹ, تو مجھے عدالتوں نے یہ کہا تھا, میں نے پورا پروسیس کمپلیٹ کیا ہوا تھا, فلور پہ بھی مسئلے اٹھائے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی لے گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی سے رپورٹس تیار کی. یہ ہمیں الٹیمیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ راستہ ہمیں اپنانا پڑے گا کہ یہ آج جو چیف جسٹس صاحب محترم ہیں عدالت عظمیٰ کے, انہوں نے کہا جی کہ بیت المال سے جو ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے اور مزاروں کے پیسوں سے جو ہے قبروں کی کمائی کھاتے ہیں. یہ قبروں کی کمائی کھانے والی ہے نا, مزاروں کی کمائی جو کھا رہے ہیں یہ لوگ جو ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑے ڈسپلن کی بات کرتے تھے, فائنینشیل ڈسپلن کی بات کرتے تھے جب یہ اپوزیشن میں جب کنٹینر پہ چڑھے ہوتے تھے. یہ آپ کا وہ کلپ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ, آج کل پی ایم ایل این والوں کو بہت پسند ہے, وہ ہمیں پسند آئے گا, وہ ہمیں پسند آئے گا. وہ کلپ آپ نے چلایا ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوگا, گالیاں دیتے تھے اس بندے کو جو بندہ کسی سے بھیک مانگے گا. اب دیکھیں وہ ایک صاحب آئے ہیں, ان کو انہیں بچانا نہیں ہے, وہ اپنے جہاز پہ آیا ہے, کروڑ روپیہ دینے آیا ہے, اس کو جانتے ہی نہیں تھے. یہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے, اس نے خود کہا ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے, ان کو نہیں جانتے تھے. سر بیچارے کے پاس جہاز نہیں ہے, وہ ہمارے پاس پروگرام میں آئے تھے تو ایک ایمبولینس گاڑی تھی, تو اس میں وہ کراچی سے آئے, وہ جہاز کی پرمیشن مانگ رہے ہیں, ابھی انہیں پرمیشن نہیں ملی, کہ وہ چاہتے ہیں کہ عیدی والوں کے پاس جہاز بھی ہو تاکہ وہ ان کی جو اسسٹنس وغیرہ پرووائڈ کرنی ہے اس میں اسپیڈی وہ کام کر سکیں. ابھی وہ ایک ایمبولینس کے اندر باپ بیٹا ہمارے پاس تشریف لائے تھے, جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں خدا حافظ کیا, یہی کہانی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی اچھے کاز کے لیے پیسے دے رہے ہوں تو پردے میں دے چھوڑنا چاہیے. صحیح. اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. اس کا نمائش کا ان کو صلہ یہ ملا کہ جن کے پاس نمائش کرنے آئے تھے وہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے, انہوں نے کہا یہ بندہ کون ہے. یہ پردے رکھنے چاہیے, کیونکہ وہ بھی تو خیرات کا پیسہ دے رہے تھے. بالکل. لوگ ایک ٹرسٹ ہے عیدی کے اوپر, عیدی کے نام کے اوپر بہت بڑا نام ہے, سب سے بڑا نام ہے پاکستان کی چیریٹیبل آرگنائزیشن جو ہے. شوکت خانم بھی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. شوکت خانم ہے, سیلانی ہے, سیلانی بہت زبردست کام کر رہی ہے. خدمت چھپا ہے, وہ ٹی سی ایف ہے جو اسکول چلاتے ہیں, سٹیزن فاؤنڈیشن, وہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی والے. جی بالکل. لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں. نہیں, یہ ہمارے میں بڑی اسپرٹ ہے, ہمارے میں لوگ, اور رمضان آنے والا ہے, لوگوں نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں نے عمرے پہ اس دفعہ نہیں جانا, حج پہ موقوف. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں, ٹائم اس سیگمنٹ کا کمپلیٹ ہونے پہ آ گیا. کتنے امکانات موجود ہیں کہ شہباز شریف یا دیگر آپ کی جو قیادت کو پکڑ کے اندر بند کیا تھا نیب نے دوبارہ گرفتار کر لیں؟ دیکھیں پہلے بھی غلط ہوا تھا اور اب ہوگا تو نہایت غلط ہوگا. آج بات کی ہے دو شکیں جو ہیں ٹی او آر میں, جو اس کمیٹی کے کووڈ کی جو کمیٹی ہے کرونا کی, کہ نیشنل ہارمنی کریٹ ہونی چاہیے. تو یہ تو ڈس ہارمنی والی بات ہوگی کہ آپ ان کو اثاثوں کے چکر میں بلا رہے ہیں. پہلے بلایا گیا, وہ ایکسپوجر نہیں چاہتے تھے, تو نیب کا آ گیا ایک لیٹر کہ بھئی وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی گرفتاری والی کوئی بات نہیں تھی. اب پھر ان کو بلا لیا گیا ہے, میرا خیال ہے 22
تاریخ کو ان کو بلایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ کچھ سال سے اوپر ہو گیا ہے. چیمہ جو ہے سالوں جو آشیانہ والے کیسز میں باقی سب لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے بھی رہے ہیں, ماضی میں بھی اٹھتے رہے ہیں, اب بھی اٹھ رہے ہیں. یہ شکیل الرحمان صاحب جو ہیں آپ کے نامور دوسری نسل کے ایک بڑے صحافی ہیں, ایک بڑے صحافتی ادارے کے مالک ہیں. اگر نیشنل ہارمنی اچیو کرنی ہے تو میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ تھوڑا ٹائم آؤٹ لے لیں. یہ بہت بڑی کرائسس ہے, ایگزسٹینشیل کرائسس ہے جس کو ہم اس وقت نپٹ رہے ہیں. کرونا کی کرائسس جو ہے اس میں سب کو مل کے لڑنا ہے اس کرائسس کے ساتھ, اور سب کو اگر مل کے چلنا ہے تو نیشنل ہارمنی بہت ضروری ہے. اس میں ڈس ہارمنی ہوگی. یہ ہم احتساب کے لیے ایک جینون احتساب جو ہے, ایک ایون ہینڈڈ احتساب جو ہے, انصاف پہ مبنی احتساب کے لیے ہر وقت گردن ہماری حاضر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح جو ہے نا اس ماحول میں میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے یہ آپ نے چینی والی جو بات پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر ترین جو تھے وہ قریب ترین رابطہ کار تھے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. آپ کی جماعت کے آپ کے رابطے, شہباز شریف کے رابطے, کسی زمانے میں چودھری نثار صاحب کے بھی رابطے بڑے تگڑے تھے, آپ کے ابھی بھی ہیں. کیا آپ کو ایسی کوئی ایشورنس؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے محمد صاحب, میں بالکل کوئی منو چکوانی جو کوئی چیز چکوئی لینا ہے. ارے آپ کی تو دوستی کے شہر سارے میں چرچے ہیں. کیا نہیں وہ دوستی جو ہے وہ ایک ذاتی تعلق ہے جو ہے 50-55 سال پرانا ہونا, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ تو نہیں کہلا سکتا. دوستی تو ہے, کو سیاست کا کوئی تعلق. خواجہ محمد آصف صاحب سابق وزیر خارجہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.